अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहिस समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्ख़िही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कादियानियों के हवाले से हमारे मुआशरे में पाए जाने वाले उमूमी सवालात वो क्या हैं, और कैसे हमने उनको हल करना है ताकि हमारे सादा लौह मुसलमान वो उनके जाल से बच सकें। तो उसके लिए एक किताबचा जो है तरतीब दिया गया, जिसका नाम है सादा लौह मुसलमान और कादियानी हरबे। अहबाब का शुक्रिया कि मुझे मौका दिया कि मैं वो आपके सामने पढ़ूं और आपके सामने कादियानियों के जाल बयान करूं और उनका हल क्या है। इस किताबचे से पहले हम कुछ बातें मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के मुतल्लक जानते हैं, ताकि हमें उसके बारे में कुछ मालूमात हो सके। वो क्या था, कहाँ का रहने वाला था। तो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ये अब हिंदुस्तान के अंदर एक इलाका है कादियान, जो ज़िला गुरदासपुर के अंदर मौजूद था। वहां पर यह पैदा हुआ 1839 या 1840 में। ग़ुलाम अहमद कादियानी ने यह खुद अपनी किताब किताबुल बरिया में इस बात को लिखा है कि मेरी तारीख़ पैदाइश 1839 या 1840 है। लेकिन आप किसी भी कादियानी से पूछेंगे तो वो आपको ये बताएगा कि मिर्ज़ा साहब की जो तारीख़ पैदाइश है वो 1835 है। तो ये कोई मामूली इख्तलाफ नहीं है। बंदा समझता है कि शायद ये कोई मामूली सा इख्तलाफ है, क्योंकि उस ज़माने में कौन सी तारीख़ पैदाइश लिखी जाती थी या सरकारी तौर पर कोई सर्टिफिकेट बनता था। तो 4-5 साल का अगर फ़र्क लग भी गया है तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का असल में एक इल्हाम है कि जो उसने बराहीन अहमदिया हिस्सा पंजम के अंदर लिखा है। कहता है कि अल्लाह ताला ने मुझे ये बात बताई है कि तेरी उम्र जो है 80 साल से 4-6 साल कम या 4-6 साल ज्यादा होगी, यानी 74 से लेकर 86 के दरमियान दरमियान उसकी उम्र होगी। कहता है ये अल्लाह ताला ने मुझे बताया है। तो अगर हम उसकी तारीख़ पैदाइश वो वाली बताएं जो मिर्ज़ा कादियानी ने खुद लिखी है, तो वो 1908 के अंदर मरा है। तो इस एतबार से उसकी उम्र जो है ना तो शमसी एतबार से 74 साल बनती है और ना ही कमरी एतबार से बनती है। लेकिन अगर 1835 बताएं तो इस एतबार से यानी कमरी एतबार से वो 1874 साल तक जो है वो ले जाते हैं। ये असल में पीछे सारी की सारी गेम है। यानी कादियानी लोग जो हैं वो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को सच्चा साबित करने के लिए उसकी बात का भी इनकार कर देते हैं। कई दफ़ा कादियानियों से बात हुई, तो जब उनसे तरीक़े पैदाइश के हवाले से पूछा गया तो उन्होंने यही 1835 बताया। लेकिन जब उनके सामने मिर्ज़ा कादियानी की किताब रखी गई तो साफ उन्होंने कहा जी हम इस पर सोच कर बताएंगे, हम इस पर तहकीक करेंगे। तो ये जुमले का मतलब होता है कि अब ये कादियानी जो है दोबारा आपके साथ गुफ्तगू करने के लिए तैयार नहीं होगा। तो बहरहाल जो मिर्ज़ा कादियानी की तारीख़ पैदाइश है वो 1839 या 1840 है। मिर्ज़ा कादियानी ने एक मुस्लिम घराने के अंदर आंख खोली। उसके वालिदैन मुसलमान थे, खुद भी वो शुरू में मुसलमान था। 1877 तक जो है मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी नाम इंसान की तरह जो है वो ज़िंदगी गुजारी है। 1877 के अंदर मिर्ज़ा कादियानी ने पहली मरतबा मजहबी मैदान के अंदर कदम रखा। यहाँ से मिर्ज़ा कादियानी की ज़िंदगी का दूसरा दौर शुरू हो जाता है। ये तकरीबन 5 साल तक चलता है। तो इन 5 सालों के अंदर यानी 1882 तक मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी जो है एक आलम दीन और एक मुनाज़िर की हैसियत से मुआशरे के अंदर मारूफ होना शुरू हो गया।
تو اس نے کہا میں 50 جلدوں پر کتاب لکھ رہا ہوں اور بین احمدیہ اس کا نام ہے، میرے ساتھ تعاون کرو۔ لوگوں نے چندہ دیا۔ تو خیر اس نے جب 1882 میں تیسری جلد اس کی شائع کی تو پہلی مرتبہ مرزا قادیانی کے نظریات کے اندر تھوڑی سی تبدیلی ہوئی۔ اس نے 1882 کے اندر پہلی مرتبہ یہ اعلان کیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہونا شروع ہو گیا ہے۔ یہاں سے مرزا غلام احمد قادیانی کی زندگی کا تیسرا دور جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، لیکن ان الہامات کی آڑ کے اندر اس نے گو کہ کچھ باتیں کی، لیکن وہ کھل کر کفریہ باتیں نہیں تھی، اس لیے زیادہ تر اہل علم مرزا قادیانی کی حمایت میں ہی تھے۔ بہت کم لوگ جو ہے مرزا قادیانی کو کافر کہتے تھے۔ نواب صدیق حسن خان اہل حدیثوں کے عالم دین تھے، وہ مرزا قادیانی کو اس زمانے میں کافر کہہ رہے تھے۔ علماء لدھیانہ یہ احناف میں سے تھے، یہ اس زمانے میں مرزا قادیانی کو جو ہے وہ کافر کہہ رہے تھے۔ لیکن باقی جمہور علماء دیوبند اور اسی طرح جمہور علماء اہل حدیث اور بریلوی مسلک کے ساتھ جو ہے احناف کی جو دوسری شاخ تھی اس سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے بریلوی کا لفظ جو ہے وہ بعد میں آیا ہے، لیکن بہرحال اس نظریے کے جو حامل لوگ ہیں وہ زیادہ تر جو ہیں وہ مرزا قادیانی کو مسلمان ہی سمجھتے تھے۔ تو یہ اس کی زندگی کا تیسرا دور جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ دور چلتا ہے 1890 تک۔ مرزا قادیانی نے اس دور کے اندر اپنے آپ کو مجدد کی حیثیت سے لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ میں دین کی تجدید کرنے کے لیے آیا ہوں، ملہم کی حیثیت سے کہ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کلام کرنا شروع ہو گیا ہے اور اپنے الہامات بھی لوگوں کے سامنے پیش کرنا شروع ہو گیا۔ تو 1891 جنوری کے اندر اس نے 2 چھوٹے چھوٹے کتابچے شائع کیے، توضیح مرام اور فتح اسلام۔ تو پہلی مرتبہ اس نے کھل کر اپنے کفری عقائد کا اظہار کیا۔ تو یہاں سے مرزا قادیانی کی زندگی کا چوتھا دور شروع ہو جاتا ہے۔ اس نے حیات عیسیٰ کا انکار کر کے اپنے آپ کو مسیح اور ابن مریم جو ہے وہ قرار دے لیا، اور اسی طرح جو ہے اس نے کہا کہ میری اطاعت کے بغیر نجات جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ تو 1851 جنوری سے مرزا غلام احمد قادیانی اور مسلمانوں کی راہیں جو ہے وہ بالکل جدا ہو گئی۔ تو یہاں سے اس کی زندگی کا چوتھا دور شروع ہوتا ہے، اور مسلمانوں نے خاص طور پر مولانا محمد حسین بٹالوی رحم اللہ جو اہل حدیثوں کے بہت بڑے عالم دین تھے، اور وہ مرزا قادیانی کے بچپن کے دوست بھی تھے، تو انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی، اس کے ساتھ خط و کتابت کی، لیکن مرزا قادیانی اپنے عقائد پر اڑا رہا۔ تو پھر انہوں نے اپنے شیخ اور استاد سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے فتویٰ لیا اس کے عقائد کے حوالے سے۔ تو انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ جی ان عقائد کا حامل بندہ جو ہے وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور اسی طرح جو ہے پھر اس کے اوپر باقاعدہ دستخط کروائے گئے۔ تو یوں مرزا قادیانی کی زندگی کے اندر ہی پہلا متفقہ فتویٰ کفر اس کے حوالے سے جو ہے وہ مارز وجود کے اندر آیا، جو اس کا چوتھا دور شروع ہوا۔ تو یہاں سے مسلمانوں نے کلیتاً اس کا جو ہے وہ بائیکاٹ کر دیا، اس کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دے دیا، اور اس کے پیروکاروں کو بھی۔ لیکن اس دور کے اندر مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کھل کر نہیں کیا۔ وہ اپنے آپ کو امتی نبی کہتا تھا، بروزی نبی کہتا تھا، ذلی نبی کہتا تھا، ناقص نبی کہتا تھا، محدث ایک معنی میں نبی ہوتا ہے، دعویٰ کر دیا اس نے، اور اس طرح کرشن اوتاروں نے مختلف دعوی اس نے کیے، لیکن کھل کر اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ تو 1901 کے اندر مرزا قادیانی نے ایک رسالہ، ایک اشتہار لکھا، ایک غلطی کا ازالہ، جو اب اس کی کتابوں کے اندر شامل ہے۔ اس کے اندر اس نے پہلی مرتبہ کھل کر جو ہے وہ اظہار کیا کہ شرعی اصطلاح کی روح سے جو رسول اور نبی کی تعریف بنتی ہے وہ میرے اوپر فٹ آتی ہے۔ مرزا قادیانی کا بیٹا جو ہے بشیر الدین محمود جو ہے وہ حقیقت و نبوت کے اندر جو ہے اس بات کو مانتا ہے، اقرار کرتا ہے کہ 1901 کے اندر مرزا قادیانی نے کھل کر نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور 26 مئی 1908 کو جو ہے مرزا قادیانی جو ہے وہ مر جاتا ہے لاہور کے اندر برانتھر۔ تو یہ دنیا کا واحد متنبی ہے کہ جس کی تاریخ پیدائش بھی اس کے جھوٹے ہونے پر دلالت کرتی ہے، اور وفات بھی اس کے شیخ الاسلام ثناء اللہ مرئی رحمہ اللہ کے ساتھ اس نے بد دعا کا معاملہ کیا تھا کہ جو جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں مر جائے، اور مرے بھی حیضے کی موت سے یا تعاون کی موت سے۔ تو وہ وقت پھر اگلے سال یہ 1907 کے اندر اس نے یہ بات کی، 8 کے اندر جو ہے وہ حیضے کی وجہ سے مر گیا۔ بہرحال یہ اس کی زندگی کا مختصر سا خلاصہ ہے۔
تفصیل جو ہے آپ اس کے حالات زندگی پر لکھی ہوئی کتابوں کے اندر جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. ثناء اللہ مرسلی رحمہ اللہ کی کتاب تاریخ مرزا جو ہے اس حوالے سے کافی مفید ہوگی آپ کے. تو اب ہم چلتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف. یہ کتاب ہے سادہ لو مسلمان اور قادیانی حربے. اس کو ہم نے پڑھنا ہے. اس کے اندر جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ میرا جو 20-25 سال کا تجربہ ہے قادیانیوں کے ساتھ گفتگو کا، طالب علمی زمانے سے ہی میں ان کے ساتھ گفتگو کرنا شروع ہو گیا تھا، ان کے بارے میں پڑھنا معلومانا شروع ہو گیا تھا، اور کافی جگہ پر وہ مجھے لے کر بھی گئے. تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نچوڑ ہے اس تجربے کا، کہ جو وہ عام بندے کو سوالات کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بندہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے. تو میں نے مختلف مواقع میرے تلمیذ نے مجھے کہا جی آپ اس کو تحریر کر دیں، تو میں نے پھر اللہ کی توفیق سے اس کو تحریر کر دیا. اور ہمارا ادارہ ہے لاہور میں، ادارہ حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن نو مسلمین کے حوالے سے کام کر رہا ہے، تو انہوں نے پھر اس کو شائع کیا. اس کے اندر جو ہے میں نے 15 حربے ان کے لکھے ہیں کہ مختلف انداز سے وہ حملہ ور ہوتے ہیں، اور جس کو مطالعہ نہیں ہے وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے. پہلی بات جو میں نے ان کے حوالے سے لکھی ہے، ابتدائی معلومات بھی ہے اس کے اندر، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو پہلا حربہ یعنی پہلا جو ان کا انداز ہوتا ہے کسی بھی بندے سے، نابلد بندے سے، لا علم بندے سے گفتگو کرنے کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں کافر کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ ہمارا اور آپ کا کلمہ تو ایک کلمہ ہے. وہ آپ کے سامنے کلمہ بھی پڑھ کر سنا دیں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو وہ کہیں گے دیکھو جی ہمارا اور آپ کا کلمہ ایک ہے، لہٰذا ہم کافر کیسے ہوئے؟ وہ عام بندہ بیچارہ جس کو حقیقت کا علم نہیں ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ کلمہ تو ان کا وہی ہے. انہوں نے شاید بعض علماء سے یہ سنا ہوتا ہے کہ ان کا کلمہ الگ ہے، تو جو بات انہوں نے سنی ہوتی ہے وہ حقیقت میں جب گفتگو ہوتی ہے کسی قادیانی کے ساتھ تو اس کے الٹ نظر آتی ہے، تو پھر وہ بیچارے پریشان ہو جاتے. اور اسی طرح کئی بندے جو ہے پھر وہ قادیانی ہو بھی جاتے ہیں. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جن کو جو ہے وہ مار پڑتی ہے پھر وہ گمراہ ہو جاتے ہیں. تو بہرحال بعض لوگ جو ہیں ان کے جال کے اندر آ بھی جاتے ہیں اور ان کی طرف چلے جاتے ہیں. وہ انہی وجوہات ہیں، یہی باتیں ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کچھ غلط باتیں جو ہیں ان کے حوالے سے مشہور ہو گئی ہیں، اور جب حقیقت میں ان کے ساتھ ٹکراؤ ہوتا ہے تو پھر وہ باتیں جو ہیں وہ الٹ نکلتی ہیں. تو پھر وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اس بات کا کہ آپ کے مولوی جو ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں، یہ کرتے ہیں. تو عام بندہ سوچتا ہے کہ شاید یہ مسلکی اختلاف ہے، جیسے ہمارے مسلک ایک دوسرے کو کافر کہتے رہتے ہیں نا، یہ شاید اسی طرح کا مسئلہ ہے. تو ہے یہ بھی مسلمان، کیونکہ یہ بھی تو صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اللہ کا رسول مان رہے ہیں. تو پہلا حربہ اس کا خلاصہ میں نے آپ کو بتا دیا، ہم اس کو پڑھتے ہیں. قادیانی حضرات کسی مسلمان کو تبلیغ کی ابتدا یوں کرتے ہیں کہ ہمارے اور تمہارے اسلام میں کوئی فرق نہیں، ہمارا کلمہ بھی وہی ہے جو تم پڑھتے ہو، یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جواب اس کا یہ ہے کہ ہمیں پہلے مرزا قادیانی اور قادیانیوں کا عقیدہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک جواب تو میں نے یہ دیا ہے کہ اصل میں مرزا قادیانی کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ایک ہی شخص ہیں. ہندوؤں کے اندر آپ نے ایک عقیدہ سنا ہوگا آواگمن کا، تناسخ کا، یعنی کہ ایک انسان مرنے کے بعد دوبارہ جنم بھی لے سکتا ہے، تیسرا بھی، چوتھا بھی، 7 جنموں تک ان کے ہاں نظریہ پایا جاتا ہے. تو مرزا قادیانی نے یہ عقیدہ دیا ہے اپنی امت کو کہ جو شخصیت 1300 سال پہلے مرزا قادیانی سے 1300 سال پہلے محمد رسول اللہ کی شکل میں آئی تھی، وہی شخصیت اب دوبارہ مرزا قادیانی کی شکل میں آ گئی ہے. یعنی محمد رسول اللہ جو ہے وہ 2 مرتبہ دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، ایک مرتبہ مکے میں اور دوسری مرتبہ قادیان میں. تو جب مرزا قادیانی خود محمد رسول اللہ ہے تو پھر کلمے کے اندر الگ نام لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے.
جب لفظ محمد رسول اللہ بول دیا تو اس کے اندر مرزا قادیانی جو ہے وہ شامل ہو گیا. یہ ہے اصل میں ان کا عقیدہ. اب یہ عام بندے کو پتہ نہیں ہوتا، حتیٰ کہ جو عام قادیانی ہیں شاید ان کو بھی نہیں پتا، یا وہ جھوٹ بولیں گے. جو خاص قادیانی ہیں، جو ان کے پڑھے لکھے لوگ ہیں، مربی ہیں یا شاہد ہیں جو ان کو تو خیر پتا ہوتا ہے، باقاعدہ اس پر وہ پڑھایا جاتا ہے ان کے ہاں. لیکن اگر کوئی قادیانی کہے کہ مجھے نہیں پتا، تو پھر اب دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ جھوٹ بول رہا ہے، تو یا تو واقعی اس کو علم نہیں ہے. لیکن عام مسلمان جو ہے اس بیچارے کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان کا اصل میں عقیدہ کیا ہے. تو جب ان کا عقیدہ سامنے رکھا جائے گا تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ آپ کے سامنے فٹافٹ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیوں پڑھ لیتے ہیں. کیونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جو کلمے کے اندر آنے والا محمد رسول اللہ ہے نا، اس کے اندر مرزا قادیانی بھی شامل ہے. تو اس کے کچھ حوالہ جات جو ہیں وہ میں نے نقل کیے ہیں مرزا قادیانی کے اور اس کے بیٹے کے، جس سے یہ عقیدہ جو ہے وہ واضح طور پر معلوم ہوتا ہے. اور پھر اس کے جو پیروکار ہیں ان کے بھی. قادیانیوں کا جواب میں نے اس کو ایسے دیا ہے. قادیانیوں کا عقیدہ ہے کہ وہی شخصیت جو 1400 سال قبل مکہ میں پیدا ہوئی، جنہیں دنیا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یاد کرتی ہے، وہی دوبارہ قادیان میں مرزا غلام مرتضیٰ کے گھر میں ان کی بیوی چراغ بی بی کے بطن سے غلام محمد قادیانی کے روپ میں پیدا ہوئی. اس اعتبار سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو دیکھا جائے تو الگ کلمے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ محمد رسول اللہ سے الگ اور جدا شخص تو آیا ہی نہیں، تو کلمہ کیسے بدل سکتا تھا؟ حسب ذیل قادیانی حوالے پیش خدمت ہے. نمبر 1، مرزا قادیانی نے لکھا ہے: من فرق بینی و بین المصطفیٰ فما عرفنی وما رآ. جس نے میرے اور مصطفیٰ کے درمیان تفریق کی، اس نے نہ مجھ کو دیکھا نہ پہچانا. یہ مرزا قادیانی کی کتاب خطبہ الہامیہ کا حوالہ ہے. اس کی کتابوں کا جو مجموعہ ہے اس کو قادیانیوں نے روحانی خزائن کا نام دیا ہے. تو اس کی جلد نمبر جو ہے وہ 16 ہے، صفحہ نمبر 258 اور 259 کے اوپر جو ہے یہ بات موجود ہے. اسی طرح اس کا جو بیٹا ہے بشیر احمد، اس نے ایک مضمون لکھا بڑا تفصیلی کلمت الفصل کے نام سے. کلمت الفصل کے نام سے کفر اور اسلام کی بحث اس نے کی. تو اس کے اندر اس نے یہ تفصیل کے ساتھ یہ مسئلہ اٹھایا. کہتا ہے قرآن بار بار پکار کر کہہ رہا ہے کہ محمد رسول اللہ ایک دفعہ پھر دنیا میں آئے گا. یعنی وہ جو میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ جو عقیدہ ہے ان کا آوا گون کا، کہ ایک بندہ جو ہے وہ مرنے کے بعد دوبارہ جو ہے وہ جنم لے سکتا ہے، وہ خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ مان رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے. اور کہتا ہے یہ قرآن کے اندر لکھا ہے، اور بار بار کہتا ہے قرآن کے اندر بار بار یہ پکار کر کہا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ایک مرتبہ پھر آئیں گے. اور یہ مسیح موعود یعنی مرزا قادیانی ہے. آگے جا کر لکھتا ہے پس مسیح موعود خود محمد رسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے. یہ کلمت الفصل اس کا کتابچہ ہے، یہ ان کی ویب سائٹ کے اوپر بھی موجود ہے. اس کا صفحہ نمبر 105 اور صفحہ نمبر 158 پر آپ کو یہ بات مل جائے گی. اب میں نے یہاں پر حاشیہ لگایا ہے، اور حاشیے کے اندر جو ہے مسلمانوں کو یہ بات بھی بتائی ہے کہ مرزا قادیانی نے جو دعویٰ کیا ہے محمد رسول اللہ ہونے کا، تو یہ صرف دعویٰ ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے جو ہے ایک پورا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ جو فضائل اور مناقب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں نا، وہ مرزا قادیانی کے بھی ہیں. بلکہ مرزا قادیانی کو مرزئی لوگ جو ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل مانتے ہیں. تو یہ بات میں نے حاشیے کے اندر جو ہے سمجھائی. اور دوسری بات یہ سمجھائی ہے حاشیے کے اندر کہ یہ جو بشیر احمد نے یہ لکھا ہے مرزا قادیانی کے بیٹے نے کہ قرآن بار بار پکار کر کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ دنیا میں آئیں گے، تو یہ ان کا استدلال کس آیت سے ہے اور اس کا جواب کیا ہے، وہ بھی میں نے اس کے حاشیے کے اندر جو ہے یہ بات واضح کر دی ہے. حاشیہ جو ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. حاشیہ جو ہے وہ آپ خود پڑھ لیں، اس کے حوالہ جات آپ کے سامنے جو ہے موجود ہیں. ہم اصل کتاب جو ہے وہ پڑھتے ہیں. تیسرا حوالہ ہے مرزا قادیانی نے خود لکھا ہے: مجھے بروزی صورت نے نبی اور رسول بنایا ہے، اور اسی بنا پر خدا نے بار بار میرا نام نبی اللہ اور رسول اللہ رکھا، مگر بروزی صورت میں میرا نفس درمیان نہیں ہے. کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے نبی اور رسول کہا ہے، لیکن بروزی صورت میں
یعنی ظاہر ہونا، بارزہ کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا. وہ کیا مطلب لے رہا ہے؟ کہتا ہے بلکہ محمد مصطفیٰ ہے، یعنی میرا وجود درمیان میں ختم ہے، میں محمد مصطفیٰ ہی ہوں، اسی لحاظ سے میرا نام محمد اور احمد ہوا. پس نبوت اور رسالت کسی دوسرے کے پاس نہیں گئی، محمد کی چیز محمد کے پاس ہی رہی. یہ بھی مرزا قادیانی کا حوالہ ہے، ایک غلطی کا ازالہ، جو روحانی خزائن کی جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 216 پر یہ بات موجود ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میرا وجود درمیان میں ختم ہے، میں محمد مصطفیٰ ایک ہی ہوں، محمد کی چیز محمد کے پاس ہی ہے، اس لیے مجھے اللہ تعالیٰ نے نبوت جو ہے وہ دی ہے، لہذا کوئی الگ بندہ تو ہے ہی نہیں کہ کوئی کہا جائے کہ الگ نبی آ گیا. مرزا قادیانی کا ایک بیان جو ہے اخبار الحکم کے اندر شائع ہوا. یہ اخبار الحکم مرزا قادیانی کی زندگی میں قادیان سے شائع ہوتی تھی، تو اس کے اندر اس کا بیان شائع ہوا جو کہ 30 نومبر 1901 صفحہ نمبر 2 پر جو ہے یہ موجود ہے. کہتا ہے ہمارے نزدیک تو کوئی دوسرا آیا ہی نہیں، نہ نیا نبی نہ پرانا، بلکہ خود محمد رسول اللہ ہی کی چادر دوسرے کو پہنائی گئی ہے اور وہ خود ہی آئے ہیں. اس کا بھی واضح مطلب ہے، آپ سب کے سامنے ہے، وہی آواگمن کا نظریہ. قادیانی اخبار الفضل یا اخبار الفضل جو ہے مرزا قادیانی کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے نے شروع کی، بشیر الدین محمود نے، جو قادیانیوں کا دوسرا خلیفہ تھا، اور آج تک یہ اخبار الفضل جو ہے وہ شائع ہو رہی ہے. یہ 1914 کے اندر جو ہے انہوں نے شروع کی اور آج تک جو ہے یہ مسلسل شائع ہو رہی ہے، قادیانیوں کی یہ اخبار ہے. تو اس اخبار کے اندر جو ہے یہ 1915 کا جو شمارہ ہے، مورخہ 29 جون صفحہ نمبر 7 کے اوپر جو ہے یہ بات موجود ہے. مسیح موعود، یہ مرزا قادیانی کو مسیح موعود کہتے ہیں. مسیح موعود کو احمد نبی اللہ تسلیم نہ کرنا اور آپ کو امتی قرار دینا یا امتی گروہ میں سمجھنا، گویا حضرت کو جو سید المرسلین اور خاتم النبیین ہیں امتی قرار دینا اور امتیوں میں داخل کرنا ہے، جو کفر عظیم اور کفر بعد کفر ہے. یعنی اگر مرزا قادیانی کو امتی سمجھ لیا جائے نا، تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنانا ہے. کیوں؟ وہی بات کہ مرزا قادیانی اور محمد رسول اللہ دونوں ایک ہی شخص ہیں. تو اگر محمد رسول اللہ نبی ہیں تو مرزا قادیانی بھی نبی ہے. اگر مرزا قادیانی کو امتی کہو گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ کو امتی کہنا پڑے گا، کیونکہ دونوں کے اندر فرق کوئی نہیں ہے اور یہ تو کفر ہے. لہذا مرزا قادیانی جو ہے وہ امتی نہیں ہے بلکہ نبی ہے اور وہ محمد رسول اللہ ہے. اچھا، اس کے اگلے ماہ جو ہے اخبار الفضل کے اندر جو ہے جو بیان شائع ہوا اس کے اندر یہ لکھا ہے، حضرت کی بعثت اول میں آپ کے منکروں کو کافر اور دائرہ اسلام سے خارج قرار دینا، لیکن آپ کی بعثت ثانی میں آپ کے منکروں کو داخل اسلام سمجھنا، یہ حضرت کی ہتک اور آیات سے استہزاء ہے. یہ جی اخبار البدر 10 جولائی 1915 صفحہ 6 پر جو ہے یہ بات شائع ہوئی. مطلب کیا ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے تو اس وقت جو ان کے منکر تھے ان کو تو دائرہ اسلام سے خارج سمجھا گیا، ابو جہل، ابو لہب وغیرہ کو. لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بعثت ہوئی مرزا قادیانی کے روپ میں، تو اس وقت مرزا قادیانی کے منکرین کو کافر کیوں نہیں کہا جائے گا؟ کیونکہ وہ تو خود محمد رسول اللہ ہے. لہذا مرزا جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ آئے تھے تو ان کے منکروں کو کافر کہا گیا، اسی طرح مرزا قادیانی کے روپ میں آئے ہیں تو اس وقت بھی ان کے منکروں کو کافر کہا جائے گا. یعنی ہم مسلمان سارے جو ہیں وہ کافر ہیں کیونکہ ہم مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتے. یہ بات وہ کر رہا ہے. تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ بنیاد یہ ہے کہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ مرزا قادیانی اصل میں محمد رسول اللہ ہے. 7واں حوالہ جو میں نے نقل کیا وہ یہ ہے، محمد سعید سعدی قادیانی، اس کا مضمون اخبار الفضل کے اندر جو شائع ہوا 17 اگست 1915 کو، اس کا جو عنوان تھا وہ تھا مسیح موعود محمد است و عین محمد است. یعنی مسیح موعود یعنی مرزا قادیانی محمد ہے بلکہ عین محمد ہے، بے عین ہی محمد ہے. یہ اس نے جو ہے جملہ لکھ کر جو ہے نا اس کا عنوان قائم کیا. تو کہتا ہے کہ یہ جملہ جو ہے نا یہ مرزائیوں کے اندر یہ جملہ عام ہے. وجہ کیا ہے کہ جو قادیانیوں کا ایک مظلومہ شہید تھا نا، عبداللطیف افغانی، یہ کوئی افغانی بندہ تھا، تو یہ حج کے لیے جا رہا تھا تو یہ قادیان میں آ گیا اور یہ قادیانی ہو گیا.
تو مرزا قادیانی نے اس کو کہا کہ تو حج پر نہ جا بلکہ واپس جا اور جا کر تبلیغ کر. تو یہ افغانستان میں واپس چلا گیا تو وہاں پر مسلمانوں نے پکڑ لیا اس کو، اور حکومت نے پھر اس کو رجم کر دیا کہ یہ تو مرتد ہے، ایک نبی، ایک نئے نبی کی جو ہے وہ دعوت دے رہا ہے. تو یہ تھا اور ایک اس کا ساتھی تھا، دونوں کو رجم کر دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج تک وہاں پر قادیانی کوئی بھی نہیں گیا تبلیغ کرنے کے لیے، ان کو پتا وہاں پر جو ہے وہ قتل ہو جائیں گے ہم. تو اصل میں علاج جو ہے ان کا یہی ہے، مرتد کی سزا تو ظاہر ہے یہی ہے. تو حکومت وقت جو ہے وہاں پر جو ہے وہ مسلم حکومت ہی، انہوں نے اس کو رجم کر دیا، قتل کر دیا. تو وہاں پر معاملہ جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. تو یہاں پر ایسے حالات نہیں ہیں، اس لیے یہاں پر جو ہے وہ دندناتے پھرتے ہیں. آٹھواں حوالہ جو میں نے دیا ہے یہاں پر اخبار الفضل کا ہی ہے. مرزئی لکھتا ہے کہ ہمارا صحابہ کی جماعت میں شامل ہونا مسیح موعود کے عین محمد ہونے پر ایک پختہ اور بدیہی دلیل ہے. مرزئی جو مرزا قادیانی کو جنہوں نے دیکھا وہ اپنے آپ کو صحابی کہتے تھے، کہتے ہیں ہم صحابی ہیں، لہذا یہ ثابت ہوا کہ مرزا قادیانی جو ہے وہ محمدی ہے. وہ کہتا ہے کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار جو تھے ان کو دیکھنے والے مسلمان وہ صحابی تھے جو ان پر ایمان لائے. تو مرزا قادیانی کو دیکھنے والے جو اس کے اوپر ایمان لانے والے ہیں نا وہ بھی صحابی ہوئے. کہتا ہے جی مرزا پس ہمارا صحابہ کی جماعت میں شامل ہونا مسیح موعود یعنی مرزا کے عین محمد ہونے پر ایک پختہ اور بدیہی دلیل ہے. پھر یہ الفاظ کہ جو شخص مجھ میں اور محمد مصطفیٰ میں تفریق کرتا ہے اس نے مجھ کو نہیں دیکھا اور نہیں پہچانا، صاف پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ مسیح موعود یعنی مرزا کو فضائل اور نعما حضرت احدیت کے لحاظ سے عین محمد اگر نہ مانا جائے تو سب کہنا باطل ہو جاتا ہے. تو جتنے فضائل مرزا قادیانی ہیں، جتنی نعمتیں اس کو بیان کی گئی ہیں، تو اگر مرزے کو عین محمد نہ مانا جائے تو کہتا ہے یہ سارا کچھ باطل ہو جاتا ہے. لہذا مرزیوں کے نزدیک یہ عقیدہ ثابت ہوا کہ مرزا قادیانی جو ہے وہ خود محمد رسول اللہ ہے. مرزے کا بیٹا جو ہے بشیر احمد، اس نے کلمۃ الفصل صفحہ نمبر 105 پر یہ بات لکھی ہے، وہ جس نے مسیح موعود یعنی مرزا اور نبی کریم میں تفریق کی اس نے بھی مسیح موعود یعنی مرزے کے خلاف قدم مارا، یعنی اس کی مخالفت میں گیا ہے. یعنی صاف لکھ رہا ہے کہ مرزا قادیانی کا یہی عقیدہ ہے. یہ نامہ حوالہ لکھا. 10واں حوالہ جو ہے اخبار الفضل قادیان سے جو شائع ہوا 1928 میں، 28 مئی 1928 میں، وہاں پر ایک نظم شائع ہوئی. تو اس کے 3 شعر جو ہیں وہ میں نے یہاں پر نقل کیے ہیں. صدی 14ویں کا ہوا سر مبارک کہ جس پر وہ بدر الدجا بن کے آیا، محمد پہ چارہ سازی امت ہے اب احمد مجتبی بن کے آیا، حقیقت کھلی باس ثانی کی ہم پر کہ جب مصطفیٰ میرزا بن کے آیا. دیکھیں کس طرح واضح طور پر جو ہے قادیانیوں نے اقرار کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دوبارہ مرزا قادیانی کے روپ میں آیا ہے. تو یہ ہے اصل میں ان کا عقیدہ. جب ہم عوام کے سامنے، سادہ لو مسلمان کے سامنے یہ عقیدہ رکھیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ مرزا قادیانی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف برابری کا ہی دعویٰ نہیں کیا بلکہ ان کے فضائل اور مناقب بھی اپنے اوپر فٹ کیے ہیں، اور بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہونے کا بھی دعویٰ کیا، جیسا کہ وہ میں نے حاشیے کے اندر جو ہے وہ ساری ڈیٹیل جو ہے وہ لکھ دی ہے. تو جب ہم یہ بات عام مسلمان کو بتائیں گے تو 100% یقین ہے کہ مسلمان جو ہے وہ اللہ کی توفیق سے وہ بچ جائے گا. کیوں کہ جتنا مرضی برا مسلمان کیوں نہ ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ماننے کے لیے وہ کسی کو تیار ہی نہیں ہے. حتیٰ کہ اگر امت محمدیہ کے اندر کوئی بندہ اٹھ کر یہ دعویٰ کرے نا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل ہے تو سارے مسلمان اس کو بھی کافر کہنا شروع ہو جائیں گے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امت محمدیہ کے افضل ترین شخص ہیں، ان کو نبی علیہ السلام سے افضل ماننے کے لیے مسلمان تیار نہیں ہے، خواہ وہ تھوڑے سے ایمان والا ہی کیوں نہ ہو. تو مرزا قادیانی جیسا جھوٹا بندہ اور فراڈ لگانے والا بندہ، اس کو کیسے جو ہے وہ ایک مسلمان جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل مان سکتا ہے. تو یہ سارے حوالہ جات جو ہیں جب ہم عام بندے کے سامنے لاتے ہیں تو اللہ کی توفیق سے ہمیں یہ امید ہے کہ وہ بچ جائے گا ان کے جال سے. بہرحال
یہ حوالہ جات لکھنے کے بعد، ان حوالہ جات کے بعد یہ حقیقت سامنے آئی کہ مرزا جی قادیانی کا اصل دعویٰ محمد رسول اللہ ہونے کا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، مقام، مرتبہ اور تمام طرح کے فضائل و مناقب سمیٹنے کا ہے، بلکہ ان سے بھی اعلیٰ و ارفع اور افضل ہونے کا دعویٰ ہے۔ اس لیے جب یہ لوگ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں تو یہاں محمد رسول اللہ مرزا قادیانی کو مراد لیتے ہیں، اس لیے انہیں الگ کلمے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور عام بندے کو پتہ نہیں ہوتا، اس لیے وہ بیچارہ دھوکے میں آ جاتا ہے کہ یہ تو کلمہ ہمارے والا پڑھ رہے ہیں۔ اب یہ تفصیل، یعنی یہ جو حوالہ جات کے بعد میں نے خلاصہ آپ کے سامنے رکھا ہے، یہی بات مرزا قادیانی کے بیٹے نے کلمۃ الفصل کے اندر تفصیل کے ساتھ لکھی ہے۔ کہتا ہے، میں نے لکھا ہے، مرزا جی کا منجلا بیٹا بشیر احمد قادیانی ایک اعتراض کے دو جواب دیتے ہوئے لکھتا ہے، پانچواں اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اگر نبی کریم کے بعد مرزا صاحب بھی ایسے نبی ہیں کہ ان کا ماننا ضروری ہے تو پھر مرزا صاحب کا کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اس کا جواب تو یوں دیا گیا کہ اعتراض کرنے والا شاید یہ خیال کر رہا ہے کہ کلمے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، تو یہ درست نہیں، بلکہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ آپ نبیوں کے سرتاج اور خاتم النبیین ہیں، اور آپ کا نام لینے سے پچھلے تمام انبیاء شامل ہو جاتے ہیں۔ اور جب کہ مسیح موعود یعنی مرزا کے نبی بننے سے یہ فرق پڑا کہ محمد رسول اللہ کے مفہوم میں یہ بھی آ گئے، محمد رسول اللہ کے مفہوم میں یہ بھی آ گئے۔ نیچے اس کے اوپر جو ہے حاشیہ بھی اس نیچے جو ہے میں نے اس کے نیچے لگایا ہے، وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں کہ تو جی جو اس نے کی ہے اس تو جی کا کیا حال ہے۔ دوسرا جواب جو اس نے دیا، علاوہ اس کے اگر ہم یہ بفرض محال یہ بات مان بھی لیں کہ کلمہ شریف میں نبی کریم کا اسم مبارک اس لیے رکھا گیا ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، تو تب بھی کوئی حرج واقعہ نہیں ہوتا اور ہم کو نئے کلمے کی ضرورت پیش نہیں آتی، کیونکہ مسیح موعود یعنی مرزا نبی کریم سے کوئی الگ چیز نہیں، جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے، یعنی مرزا قادیانی نے خود یہ بات لکھی ہے، سارا وجود ہی وجودہ ہو، میرا وجود اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ایک ہی ہو گیا، نیز من فرق بینی و بین المصطفیٰ فمارا فنی و مارا آ، یہ پیچھے بھی حوالہ گزر چکا ہے۔ اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ وہ ایک دفعہ اور خاتم النبیین کو دنیا میں مبعوث کرے گا، جیسا کہ آیت آخرین منہم سے ظاہر ہے۔ اس کا جواب پیچھے حاشیے کے اندر موجود ہے۔ پس مسیح موعود یعنی خلاصہ کیا لکھتا ہے، پس مسیح موعود یعنی مرزا خود رسول اللہ ہے، اس لیے ہم کو کسی نئے کلمے کی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر محمد رسول اللہ کی جگہ کوئی اور آتا تو ضرورت پیش آتی، فتدبروا، کلمۃ الفصل صفحہ نمبر 157 اور 158۔ تو یہ تو تفصیل کے ساتھ میں نے جواب لکھا ہے، آپ ایک دو حوالے سے بھی جو ہے وہ وقتی طور پر جو ہے وہ اگر گفتگو ہوئی ہے تو آپ 5-7 منٹ کے اندر، 2-3 منٹ کے اندر بھی آپ گفتگو کر سکتے ہیں، ایک دو حوالہ ہی آپ پیش کر دیں ان کے سامنے تو معاملہ جو ہے وہ انشاءاللہ جو ہے وہ سیدھا ہو جائے گا۔ بہرحال تحریر کے اندر تو ظاہر ہے پھر تفصیل جو ہے وہ لکھنی پڑتی ہے۔ تو پہلا جواب ہمارا یہ ہوا کہ مرزئی لوگ جب کلمہ پڑھتے ہیں، یعنی خلاصہ یہ ہوا، مرزئی لوگ جب کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہمیں وہاں پر سادہ لو مسلمان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ محمد رسول اللہ سے مراد مرزا قادیانی کو لے رہا ہے، اس لیے ان کے کلمے کا اعتبار نہیں ہم کر سکتے۔ وہ زیادہ سے زیادہ وہ کہے گا جی ہم تو نہیں لیتے، کوئی حوالہ دیں، تو پھر آپ یہ حوالہ جات جو ہیں، یہ نیٹ سے کتابیں مل جاتی ہیں، ان کی ویب سائٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، حوالہ جات جو ہیں وہ صفحہ نمبر باقاعدہ لکھے ہوئے، تو آپ وہ ان کے اوپر نشان لگا سکتے ہیں۔ اچھا جی، تو دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ قادیانی لوگ جو ہیں وہ کلمہ پڑھنے کے اندر جھوٹ سے کام لیتے ہیں۔ مرزا قادیانی کا الگ کلمہ بھی موجود ہے، ایک طرف تو وہ عام مسلمان کو، سادہ لو مسلمان کو پھانسنے کے لیے یہ کہیں گے کہ جی ہمارا اور آپ کا کلمہ ایک ہے، لیکن جب آپ حقیقت کے اندر جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا ان کا الگ کلمہ بھی موجود ہے۔ مرزا قادیانی کا جو بیٹا ہے بشیر احمد، اس نے سیرت المہدی کے نام سے کتاب لکھی جو کہ مرزا قادیانی کے حالات زندگی پر ہے، تو اس نے اس کے حصہ سوم صفحہ نمبر 305 اور روایت نمبر جو ہے 974 پر اس نے ایک روایت لکھی جو اس نے اپنے ماموں سے سنی۔
اور اس کے ماموں نے یعنی مرزا قادیانی کا جو سالہ تھا ڈاکٹر اسماعیل، اس نے جو قادیانیوں کا پہلا خلیفہ تھا حکیم نور دین، مرزا قادیانی کے مرنے کے بعد وہ خلیفہ بنا تھا قادیانیوں کا، 1914 کے اندر وہ مر گیا، 1908 کے اندر وہ خلیفہ بنا اور 1914 کے اندر وہ مرا، اور 1914 میں پھر قادیانی دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، لاہوری گروپ اور قادیانی گروپ، یہ الگ الگ ہو گئے اور آج تک یہ الگ ہے، بلکہ اب تو قادیانیوں کے اندر اور فرقے بھی جو ہے وہ رونما ہو چکے ہیں۔ تو 1914 کے اندر جو ہے قادیانی دو گروپوں کے اندر تقسیم ہو گئے مرزا حکیم نور دین کے مرنے کے بعد۔ تو اس کے حوالے سے میں نے لکھا، اس نے حکیم نور دین سے پوچھا مرزا قادیانی کے سالے نے کہ ہر نبی کا کلمہ ہوتا ہے، مرزا کا کلمہ کیا ہے؟ تو اس نے پھر وہ کلمہ بتایا کہ مرزا قادیانی کا کلمہ کیا ہے، تو میں نے وہ حوالہ یہاں پر لکھا ہے۔ تو یہ بھی میں نے قادیانیوں کو یہ پیش کیا کہ آپ کہتے ہیں ہمارا اور آپ کا کلمہ ایک ہے، تو دیکھو تمہارا تو الگ کلمہ بھی ہے۔ تو وہ آگے سے کہتے ہیں نہیں ہمارا تو الگ کلمہ نہیں ہے۔ میں پھر ان کے سامنے جب کتاب کھول کر رکھتا ہوں تو وہ پڑھ کر کہتے ہیں اچھا ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ ہمارا الگ کلمہ ہے، لیکن یہ جملہ ہم اپنی مجلسوں میں بولتے رہتے ہیں۔ وہ مربی ان کے جو ہے نا ان سے وہ کہلواتے رہتے ہیں یہ جملہ جو الگ کلمہ ہے ان کا، تو لیکن وہ بتاتے نہیں ہے کہ یہ ہمارا الگ کلمہ ہے، لیکن ان کی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ تو ہم ایک سادہ لو مسلمان کو یہ جب بات بتائیں گے کہ جی یہ جھوٹ بول رہا ہے، ان کا کلمہ جو ہے وہ الگ ہے، یہ حوالہ اس کے سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ سادہ لو مسلمان جو وہ بچ جائے گا۔ تو اس کا میں نے جواب ایسے لکھا ہے، دوسرا جواب ہمارا یہ ہوگا ان کے کلمے والی سوال کے جواب میں، قادیانیوں کا تقریباً ہر مسئلے میں تضاد مل جاتا ہے، یہاں بھی ایسے ہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر زور و شور سے نئے کلمے کا انکار کیا جا رہا ہے، جبکہ ان کا پہلا خلیفہ حکیم نور دین کہا کرتا تھا ہر نبی کا ایک کلمہ ہوتا ہے، مرزا کا کلمہ یہ ہے میں دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا، یہ ہے دین کا الگ کلمہ۔ یہ حکیم نور دین نے بتایا مرزا قادیانی کے سالے کو یعنی بشیر احمد کے ماموں کو کہ مرزا کا کلمہ یہ ہے میں دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا۔ تو یہ حوالہ جو ہے وہ نیچے لکھا ہوا ہے۔ مذکورہ بالا تفصیل سے معلوم ہوا کہ ان کے ہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں مرزا قادیانی مراد ہے وہ بھی شامل ہے، یعنی یہ کلمہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ محمد رسول اللہ کی آڑ میں مرزا جی کی جھوٹی نبوت کو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور دوسری بات کہ ان کا الگ کلمہ بھی موجود ہے۔ تو یہ دو باتیں جو ہیں ہم نے ایک سادہ لو مسلمان کو سمجھانی ہے، تو انشاءاللہ جو ہے وہ اس کے جال سے جو ہے وہ بچ جائے گا۔ قادیانیوں کا دوسرا حربہ جو عام مسلمان کو پھانسنے کے لیے ہوتا ہے کہ دیکھو جی یہ آپ کے مولویوں نے ہمیں کافر قرار دیا ہے، ہم کافر نہیں ہیں، ہمارے اوپر تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں مسلمان قرار دیا ہے، یہ آپ کے مولوی ہمیں کافر کہتے ہیں۔ وہ عام بندہ بیچارہ اس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ کیا بات کر رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسلمان کہا ہے؟ اگر ہمارا نبی کسی کو مسلمان کہہ دے تو وہ کافر کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ عام بندے کو جو ہے نا وہ یہ بات کر کے تو وہ بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ظاہر ہے مسلمان کی محبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ تو اس کے اندر تو کوئی دو رائے نہیں ہے، تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جب نام لیتا ہے قادیانی کہ ہمیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان قرار دیا ہے، یہ آپ لوگ ہمیں کافر کیوں کہتے ہیں؟ وہ عام بندہ بیچارہ پریشان ہو جاتا، اچھا نبی علیہ السلام نے آپ کو مسلمان قرار دیا، کہاں پر؟ تو وہ صحیح بخاری کی حدیث پڑھ دیتا ہے پھر آگے سے، یہ دوسرا حملہ ہوتا ہے اس کا۔ وہ کہتا ہے جی دیکھو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم الذی لہ ذمۃ اللہ وذمۃ رسول اللہ فلا تغفر اللہ فی ذمتہ۔ وہ یہ حدیث پڑھ دیتا ہے، پھر ترجمہ بھی کرتا ہے۔ تو ہم اس کا دوسرا حربہ جو ہے وہ پڑھتے ہیں اور پھر اس کے جواب کی طرف چلتے ہیں۔ سادہ لو مسلمان کو پھانسنے کے لیے قادیانی حضرات کا دوسرا حربہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں ہماری نماز ہمارا روزہ تم جیسا ہی ہے، ہم اسی قرآن کو مانتے ہیں جس کو تم مانتے ہو، ہم اسی قبلے کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں جدھر تم منہ کر کے نماز پڑھتے ہو، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے ہماری نماز جیسی نماز پڑھی، ہمارے قبلے کو قبلہ جانا، ہمارا ذبح کیا ہوا جانور کھایا،
تو یہ وہ مسلمان ہے جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی پناہ ہے، لہٰذا تم اللہ کے ساتھ اس کی دی ہوئی پناہ میں خیانت نہ کرو۔ وہ کہتے ہیں دیکھو جی نبی علیہ السلام نے ہمیں مسلمان کرا، وہ آگے سے اگر اس کو عربی یاد ہے تو وہ عربی بھی پڑھ کر سنا دے گا آپ کو، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ لہٰذا اس حدیث کے مطابق ہم مسلمان ہیں، تم لوگ ہمیں کافر کیوں کہتے ہو؟ کہتا ہے نبی علیہ السلام نے ہمیں مسلمان قرار دیا ہے، تین باتیں پائی گئی ہیں جس کے اندر وہ مسلمان ہے۔ نبی علیہ السلام جیسی نماز، دیکھو ہماری نماز تم جیسی ہے، ہم جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ہم جو ہے جانور ذبح مسلمان کرتے ہیں، ان کی دکانوں سے لے کر جو ہے وہ کھاتے ہیں، تو ہم مسلمانوں کا ذبیحہ بھی کھاتے ہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اپنے آپ کو کہلاتے ہیں ہم ان کا ذبیحہ بھی کھاتے ہیں، تو آپ ہمیں کافر کیوں کہتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے ہمیں مسلمان کہا ہے۔ تو یہی ایک حدیث تھی جس کی وجہ سے 1953 کی جو تحریک ختم نبوت تھی نا، اس کے اندر چونکہ اچانک جو ہے وہ علماء کو بلا کر جو ہے وہ سوال کیا جا رہا تھا کہ آپ کے نزدیک مسلمان کی تعریف کیا ہے، تو جو کسی کو سمجھ میں آتی تھی وہ تعریف کر رہا تھا۔ تو جسٹس منیر نے ان تعریفوں کے اندر جو ہے وہ تضاد جو ہے وہ ثابت کر کے کہا کہ جی چونکہ مسلمان علماء جو ہیں وہ مسلمان کی تعریف کے اوپر متفق نہیں ہوئے، اس لیے جو ہے قادیانیوں کو غیر مسلم ڈکلیئر نہیں کیا جا سکتا۔ تو قادیانی جو ہے وہ یہ حدیث پیش کرتے تھے کہ ہم تو مسلمان ہیں، دیکھو ہمارے اوپر جو ہے یہ حدیث فٹ آ رہی ہے، ہمیں یہ کافر کیوں کہتے ہیں؟ تو مسلم علماء جو ہیں وہ چونکہ آپس میں ان کی میٹنگ نہیں ہوئی تھی، وہ بیٹھے نہیں تھے اور ان کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ سوال جو ہے وہ ہم سے کیا جائے، وہ الگ الگ بلاتے تھے اور یہ سوال لازمی کرتے تھے۔ تو ظاہر ہے کوئی چند الفاظ کا جو ہے وہ آگا پیچھا ہو جاتا تھا، کسی نے ایک بات زیادہ بتا دی، کسی نے ایک بات کم بتا دی کہ یہ مسلمان ہوتا ہے جس کے اندر یہ کوالٹیاں پائی جائیں، تو اس نے کہا جی یہ تضاد ہے، لہٰذا تحریک ختم نبوت جو ہے وہ مسلمانوں کی 1953 میں جو پاکستان میں چلی تھی وہ ناکام ہو گئی، اور وہاں پر مسلمان جو ہیں وہ کافی تعداد کے اندر شہید بھی ہوئے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے تقریباً 10,000 تعداد کے اندر جو ہے وہ مسلمان شہید بھی ہوئے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مارچ اللہ جو ہے وہ پنجاب کے اندر جو ہے وہ لگ چکا تھا۔ تو اس کا جواب جو ہے وہ جو میں نے جب اس تحریک کو پڑھا، منیر انکوائری کمیشن رپورٹ جو ہے وہ جب میں نے پڑھی تو مجھے یہ جواب سمجھ میں آیا کہ اصل میں جو ہے نا اس نے مسلم علماء کو جو ہے نا وہ جھانسا دیا، اور مسلمان علماء جو ہیں اس وقت جھانسے میں آ گئے تھے کیونکہ ان کی آپس میں میٹنگ نہیں ہوئی، سوچنے کا موقع نہیں ملا۔ تو بہرحال اس کا جواب جو ہے وہ یہی تھا کہ مسلمان کی تعریف یہی کریں، کوئی بھی قادیانی پوچھے، کوئی بھی جج پوچھے، مسلمان کی تعریف یہی ہے جو نبی علیہ السلام نے بیان کر دی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگر ہم اس سے الگ پیش کریں گے نا تو وہ ہمیں جو ہے نا وہ بے عزت کریں گے، دیکھو جی تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہو، نبی علیہ السلام نے مسلمان کی تعریف یہ کی ہے اور تم دوسری تعریف کر رہے ہو، تو ہم تعریف یہی کریں جو قادیانی بھی مانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو ہم نے اس کو جواب یہ دینا تھا، یعنی علماء یہ اگر جواب دیتے نا کہ مسلمان کی تعریف یہی ہے، ہمارا اور قادیانیوں کا اختلاف مسلمان کی تعریف کے اوپر نہیں ہے، ہمارا اور قادیانیوں کا اختلاف یہ ہے کہ جس کے اندر یہ کوالٹیاں پائی جائیں اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے، وہ کافر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہونے کا دعویٰ کرے، وہ کافر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تین چیزیں اس کے اندر پائی گئی، یہ والی جو حدیث کے اندر آ گئی ہیں۔ قرآن کی توہین کرے، کافر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وہ نبوت کا دعویٰ کرے، کافر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اصل میں پوائنٹ یہ تھا۔ تو بہرحال قادیانی لوگ جو ہیں وہ آج بھی ایک سادہ لو مسلمان کو جھانسا دینے کے لیے یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں مسلمان قرار دیا ہے، آپ ہمیں کافر کیوں قرار دیتے ہیں؟ تو یہ حدیث جب وہ پیش کریں گے تو جواب اس کا جو ہے ہم نے یہ دینا ہے، پہلا جواب ہم نے یہ دینا ہے کہ بھئی یہ تین چیزیں تو ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہیں، نماز ہم نبی علیہ السلام کی بتائی ہوئی پڑھتے ہیں، بیت اللہ کو قبلہ مانتے ہیں اور مسلمانوں کا ذبیحہ کھاتے ہیں، تو آپ قادیانی لوگ ہمیں کافر کیوں کہتے ہو؟ اب یہاں پر جو ہے نا اس کی طرف سے دو جواب آئیں گے، یا تو وہ جھوٹ بولے گا
या फिर वो आपको सही बात बताएगा। झूठ ये बोलेगा जी हम आपको काफिर नहीं कहते, हम आपको मुसलमान ही समझते हैं, ये उसका झूठ होगा। ये मैंने हवाला जात जो है वो आगे नकल की है उसका झूठ पकड़ने के लिए। या फिर उसका जवाब ये होगा कि हम आपको काफिर इसलिए कहते हैं कि चूंकि आप एक सच्चे नबी का इनकार करते हैं, आप एक सच्चे नबी को काफिर कहते हैं, आप कलमा पढ़ने वाले लोगों को यानी हमें काफिर कहते हैं, तो हदीस के अंदर आता है जो मुसलमान को काफिर कहे वो खुद काफिर हो जाता है, तो लिहाजा हम आपको काफिर इसलिए कहते हैं। इन दो जवाबों में से एक जवाब लाजमी होगा। या तो वो बिल्कुल इनकार कर देगा कि जी हम आपको जो है वो काफिर नहीं कहते, हम आपको मुसलमान मानते हैं। जब वो ये जवाब दे तो उसके लिए ये हवाला जात मैंने लिखे हैं। फिर आपने उससे छोटा सा सवाल करना है कि अगर आप हमें मुसलमान समझते हैं तो बताओ जो बंदा हमें काफिर कहे वो खुद क्या होता है। यहां पर उसे अपने असल जवाब की तरफ आना पड़ेगा, उसको समझ आ जाएगी कि आपको पता है कि इसका जवाब क्या बनता है। तो सादा लो मुसलमान को हमने ये बताना है कि जब वो ये दलील पेश करे तो आपने उसको जवाब ये देना है कि ये तीन काम तो हम भी करते हैं, आप कादियानी लोग हम मुसलमानों को काफिर क्यों समझते हो। तो वो अगर कहे जी हम आपको काफिर नहीं समझते तो उसके लिए ये नीचे वाले हवाला जात जो है वो मलहूज रखे, इनमें से कोई एक भी पेश कर दे तो कफायत हो जाएगा। मिर्जा कादियानी ने ये बात मानी है। हर एक शख्स को, हर एक शख्स जिसको मेरी दावत पहुंची और उसने मुझे कबूल नहीं किया वो मुसलमान नहीं है। ये हकीकतुल वही रूहानी खजाइन की जिल्द नंबर 22 सफा नंबर 167 पर यह बात मौजूद है। तो मिर्जा कादियानी के हवारी ने उसको लिखा कि आपने ये बात जो है अपने एक खत के अंदर लिखी है, तो उसने इसको इसका इकरार किया कि हाँ मेरा यही अकीदा है। वहां पर आप जो है वो देख सकते हैं ये सारी बहस। दर्ज वाला सिफात हमारे अंदर पाई जाती हैं, हम सिर्फ मिर्जा साहब को उनके दावे में झूठा मानते हैं, फिर भी हमें दायरा इस्लाम से खारिज करार दिया गया। इसकी क्या वजह है, फिर हमें आप काफिर क्यों कहते हैं। मिर्जे का जो बेटा बशीर अहमद है, मैंने इसको आखिर में जाकर जो इसका जो है मैं वो जवाब देता हूँ। मिर्जा, पहले आप हवाला जहाज सुन लें। मिर्जे का बेटा जो बशीर अहमद है उसने लिखा है जो मोहम्मद को मानता है पर मसीह मौद यानी मिर्जे को नहीं मानता वो ना सिर्फ काफिर बल्कि पक्का काफिर और दायरा इस्लाम से खारिज है। और ये फतवा हमारी तरफ से नहीं बल्कि उस खुदा की तरफ से है जिसने अपने कलाम में ऐसे लोगों के लिए उलाइका हुमुल काफिरून हक्का, यही पक्के काफिर है फरमाया है। ये कलिमतुल फसल सफा नंबर 110 पर ये इबारत मौजूद है उसकी। कादियानियों का दूसरा खलीफा मियां महमूद जो है, ये कादियानी का वो कहता है कल मुसलमान जो हजरत मसीह मौद की बैत में शामिल नहीं हुए, ख्वाह उन्होंने हजरत मसीह मौद का नाम भी ना सुना हो, काफिर और दायरा इस्लाम से खारिज हैं। यह आईना सदाकत उसकी किताब है, मुबासर रावलपिंडी के अंदर ये हवाला मौजूद है। ये कादियानी लाहौरी ग्रुप और कादियानी ग्रुपों का आपस में मुनाजरा हुआ था, तो उन्होंने मुश्तरका पैसों से ये मुबासर रावलपिंडी किताब शाया कि उसके अंदर ये हवाला पेश किया गया था। मजीद कहता है हमारा ये फर्ज है कि हम गैर अहमदियों को काफिर समझे, गैर अहमदियों से मुराद है हम मुसलमान। पांचवा हवाला है बल्कि वो शख्स जो आप यानी मिर्जे को दिल से सच्चा करार दे, जुबान से इनकार भी ना करे, लेकिन बैत में तवक्कुफ किया तो वो भी काफिर है। कहता है वो दिल से मिर्जा कादियानी को सच्चा मानता है, जुबान से उसने इकरार नहीं ना किया और बैत भी नहीं की तो वो भी पक्का काफिर। ये मिर्जा कादियानी का हवाला मुबासर रावलपिंडी के अंदर पेश हुआ। मिर्जे ने खुद लिखा जो मेरे मुखालिफ थे उनका नाम ईसाई और यहूदी और मुशरिक रखा गया। यह हवाला उसका नजूल मसीह उसकी किताब है, रूहानी खजाइन की जिल्द नंबर 18 सफा नंबर 382। बशीर अहमद कादियानी जो है वो कहता है पर साबित हुआ कि हर एक जो आप यानी मिर्जा कादियानी को सादक नहीं जानता और आपके दावी पर ईमान नहीं लाता वो काफिर है। ये कलिमतुल फसल सफा नंबर 142 पर यह बात 143 पर यह बात मौजूद है। तो ये जब आप हवाला जात पेश करेंगे ना तो उसको अपना पहला जवाब जो है वो बदलना पड़ेगा। अगर वो ये कह देने जी हम आपको मुसलमान मानते हैं तो आप ये हवाला जात पेश करेंगे तो उसको अपना ये जवाब बदलना पड़ेगा। उसको मानना पड़ेगा कि हाँ
ہم آپ کو کافر مانتے ہیں، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ چونکہ مرزا قادیانی کو جھوٹا کہتے ہیں اس لیے ہم آپ کو کافر کہتے ہیں۔ تو جب وہ یہ جواب دے گا تو آپ نے اس کے جواب کو اس کے اوپر الٹا دینا ہے، سادہ لو مسلمان کو آپ نے سمجھانا ہے کہ یہی جواب آپ نے اس کو دے دینا ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ جس بندے کے اندر یہ تین صفات پائی جائیں، اس کے باوجود اس کے عقیدے کے اندر اگر کفر پایا جاتا ہے تو اس کے اوپر کافر ہونے کا حکم لگ جائے گا۔ تو ہم لوگ آپ کو کافر اس لیے کہتے ہیں، گو آپ کے اندر یہ تین چیزیں پائی جاتی ہیں، ہم آپ کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کے عقیدے کے اندر کفر پایا جاتا ہے۔ تو جو جواب اس نے ان حوالوں کے جواب کے اندر دیا وہی جواب آپ نے اس کے اوپر الٹا دینا ہے۔ یہ میں نے یہاں پر یہ بات لکھی ہے۔ قادیانی حضرات یہاں کہیں گے کہ چونکہ تم لوگوں نے مرزا صاحب کو سچا نہیں مانا اس لیے کافر ہو۔ صرف یہی نہیں بلکہ بقول میاں محمود جسے علم نہیں کہ دنیا میں کوئی مرزا غلام احمد قادیانی نبوت کا دعوے دار بھی آئے تو وہ بھی کافر ہے، یہ بھی مرزائیوں کا قول ہے۔ بہرحال ثابت ہوا کہ درج بالا صفات کے باوجود بعض ایسے عقائد ہیں جن کی وجہ سے کوئی انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہم بھی قادیانیوں کے کفری عقائد کے سبب انہیں کافر اور دائرہ اسلام سے خارج مانتے ہیں۔ لیکن جی یہ ہمارے جو ہے نا یہ پہلا جواب مکمل ہوا۔ ہم نے یہ سمجھانا ہے کہ یہ کام تو ہم بھی کرتے ہیں، پھر آپ ہمیں کافر کیوں کہتے ہیں؟ تو یہ سارے تفصیلی جواب آپ نے اس کو سمجھانا۔ تحقیقی جواب اس کا یہ ہوگا، یعنی دوسرا جواب اس کا یہ ہوگا کہ یہاں پر جو حدیث کے اندر لفظ آ رہا ہے نا، من صلی صلاتا نا وستقبل قبلتا نا واکل ذبیحتا نا، یہ متکلم کی ضمیر ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، جس نے ہماری نماز پڑھی، ہمارا قبلہ، ہمارا ذبیحہ، یعنی یہ ان لوگوں کی بات ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے سے قرآن حدیث کو مانتے ہیں، نماز کو پڑھتے ہیں، روزے کو رکھتے ہیں، یہ ان لوگوں کی بات ہے۔ جبکہ مرزئی لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے نہیں بلکہ مرزا قادیانی کے کہنے سے۔ قرآن کو قرآن مانتے ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے سے نہیں بلکہ مرزا قادیانی کے کہنے سے۔ تو حدیث کے اندر یہ ان لوگوں کو مسلمان کہا گیا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے سے یہ کام کرتے ہیں، جبکہ مرزئی لوگ یہ مرزا قادیانی کے کہنے سے یہ کام کرتے ہیں۔ یہ مرزا قادیانی کا جو بیٹا ہے میاں محمود، بشیر الدین محمود جو دوسرا خلیفہ تھا، اس نے جمعہ پڑھایا 1924 کے اندر، یہ اس کا جمعہ خطبہ جمعہ جو ہے وہ شائع ہوا اخبار الفضل کے اندر 10 جولائی کو۔ تو اس کے اندر اس نے یہ مسئلہ سمجھایا اپنی عوام کو، جو میں نے حوالہ یہاں پر جو ہے وہ لکھا ہے۔ اس حدیث میں نماز، قبلے اور ذبیحے کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی طرف ہے، یعنی وہ انسان مسلمان ہے جو نماز، قبلہ اور دیگر شعائر اسلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے کہنے پر اپناتا ہے۔ جبکہ قادیانیوں نے قرآن، حدیث اور انبیاء بلکہ یہاں تک کہ امام الانبیاء کو بھی مرزا قادیانی کے کہنے سے تسلیم کیا ہے۔ قادیانیوں کا دوسرا خلیفہ میاں محمود خطبہ جمعہ میں کہتا ہے، پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جب کوئی نبی آ جائے تو پہلے نبی کا یوں اپنے طور پر نہیں مل سکتا، اور ہر بعد میں آنے والا نبی پہلے نبی کے لیے بمنزلہ سوراخ کے ہوتا ہے۔ پہلے نبی کے آگے دیوار کھینچ دی جاتی ہے اور کچھ نظر نہیں آتا سوائے آنے والے نبی کے ذریعے دیکھنے کے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی قرآن نہیں سوائے اس قرآن کے جو حضرت مسیح موعود یعنی مرزے نے پیش کیا، اور کوئی حدیث نے سوائے اس حدیث کے جو حضرت مسیح موعود یعنی مرزے کی روشنی میں نظر آئے، اور کوئی نبی نہیں سوائے اس نبی مرزے کی روشنی میں دکھائی دے۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اسی طریقے سے نظر آئے گا کہ حضرت موعود یعنی مرزا کی روشنی میں دیکھا جائے۔ اگر کوئی چاہے کہ آپ سے علیحدہ ہو کر کچھ دیکھ سکے تو اسے کچھ نظر نہیں آئے گا۔ ایسی صورت میں اگر کوئی قرآن کو بھی دیکھے گا تو وہ اس کے لیے یہدی من یشاء یعنی ہدایت دینے والا قرآن نہ ہوگا بلکہ یضل من یشاء گمراہ کرنے والا قرآن ہوگا۔ اسی طرح حدیثوں کو اپنے طور پر پڑھیں گے تو وہ مداری کے پٹارے سے زیادہ وقت نہ رکھے گی، یعنی حدیث کو خود پڑھیں گے تو وہ مداری کے پٹارے جیسی ہوگی۔ حضرت مسیح موعود یعنی مرزا قادیانی فرمایا کرتے تھے، حدیثوں کی کتابوں کی مثال تو مداری کے پٹارے کی ہے،
جس طرح مداری جو چاہتا ہے اس میں سے نکال لیتا ہے، اسی طرح ان سے جو چاہو نکال لو. یعنی حدیثوں کی کتابوں کی حدیثوں کی یہ توہین کر رہے ہیں قادیانی لوگ، مرزا قادیانی، کہ یہ مداری کے بٹارے، جیسا جیسی حدیث چاہو وہ ڈھونڈ لو، تم مل جائے گی تمہیں. بہرحال، تو یہ دوسرا جواب ہے تحقیقی، کہ اصل میں انہوں نے اسلام کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا ہے، قرآن کو قرآن ماننا ہے، تو مرزے کے کہنے کی وجہ سے ماننا ہے. جبکہ حدیث کے اندر جو نسبت آ رہی ہے وہ آ رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی طرف. تو جو ان کے کہنے سے مانے گا نا وہ بندہ مسلمان ہوگا. تو یہ تحقیقی جواب جو ہے ہم ان کے سامنے رکھیں گے. تو پہلا جواب جو طور پر کہ بھئی ہمارے اندر بھی یہ صفتیں ہیں، ہمیں تم کافر کیوں کہتے ہو. دو جواب ان کی طرف سے آئیں گے، دونوں کا حل میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اور دوسرا جواب جو ہے وہ تحقیقی ہوگا، اور اس کے اندر ہم نے یہ سمجھانا ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مرزا قادیانی کے کہنے کی وجہ سے مانتے ہو، قرآن کو قرآن مرزا قادیانی کہنے کی وجہ سے مانتے ہو، اور جبکہ حدیث کے اندر نسبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کی جانب ہے. جی، 2 حربے جو ہے وہ مکمل ہوئے اور ہمارا ٹائم جو ہے وہ مکمل ہو گیا. اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو خیر و برکت سے نوازے. تو ہم یہاں پر ہی اس کو مکمل کرتے ہیں. اگر اجازت ہے احباب کی جانب سے، یعنی جو منتظم ہیں، اگر وہ سوال کرنے کی اجازت دیتے ہیں تو آپ سوال کر سکتے. جی شیخ، میں 5 منٹ کے لیے انمیوٹ کر دیتا ہوں سب کو، اگر کوئی سوال کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. جی جی شیخ، میرا سوال یہ ہے کہ جب قادیانی یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، تو اس کے لیے یہ جواب بھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ ہمیں مسلمان سمجھتے ہو تو مرزا کی نبوت تو ختم ہو گئی، کیونکہ ہم تو ان کو مرزا قادیانی کو کافر کہتے ہیں، اس کو لعنتی سمجھتے ہیں. تو اس کے باوجود اگر آپ ہمیں مسلمان کہتے ہو تو اس کی نبوت تو چلی گئی، وہ تو نبی نہ رہا. تو اس اعتبار سے ان کو جواب دیا جا سکتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی مجھے آواز نہیں آ رہی کسی کو، میرا میوٹ ہو گیا تھا اسپیکر نا، مائک. جی کو بھائی سوال کرنا چاہتا ہے کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی شیخ، ایک سوال تو آیا ہے، جی ہمیں پتہ کیسے چلے گا یہ قادیانی ہے، یا اگر پتہ چل بھی جائے تو وہ شو نہیں کرتے کہ وہ قادیانی ہے، تو یہ باتیں کیسے کریں؟ نہیں، قادیانی کی ظاہری علامت کوئی نہیں ہے. جیسے سکھوں کی ظاہری علامت ہے، یا ہندوؤں کی ظاہری علامت ہے، یا عیسائیوں کی ظاہری علامت مل جاتی ہے کہ انہوں نے سلیب لٹکائی ہوتی ہے. قادیانیوں کی ظاہری علامت کوئی بھی نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی شو کرتے ہیں. یہ جب آپ ان کے ساتھ اٹھے رہیں گے، سوال جواب ہوں گے، اس وقت پتہ چلتا ہے. تو جب وہ تبلیغ کرتے ہیں نا، کسی مسلمان کو اپنے جال میں پھانستے ہیں، تو یہ اس وقت اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں. تو ظاہری علامت ان کی کوئی ہے. ایک اور بھائی کا سوال آیا تھا، وہ واپس سوال کرنے. جی کریں سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی شیخ، میرا یہ سوال تھا کہ جب قادیانی ہمیں یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ آپ مسلمان ہو،
تو ان کو تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم مرزا کو نبی نہیں مانتے ہیں، اس پر لعنت بھیجتے ہیں، تو اس کے باوجود اگر وہ کہے کہ تم مسلمان ہو، تو ہم اس کا جواب یہ بھی دے سکتے ہیں کہ آ، مرزا تو اب نبی تو نہیں رہا، کیونکہ جب آپ نے ہمیں مرزا کی نبوت کے انکار کے باوجود ہمیں مسلمان مانا، تو اب تو وہ نبی تو نہیں رہا، اس اعتبار سے اس کو جواب دیا جی جی جا بالکل یہ سکتا ہے۔ جواب ٹھیک ہے، میں بالکل یہ جواب ٹھیک ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو خیر برکت سے نوازے، یہ بالکل جواب ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اس کو پھر دوبارہ مجبوراً جو ہے وہ دوسرے جواب کی طرف جانا پڑے گا۔ جی شیخ، اسی کے ساتھ میرا ایک دوسرا سوال ہے کہ جب ہم مرزائی کے ساتھ اس بات پر سوال جواب کرتے ہیں کہ مرزا کے بعد کوئی نبی آئے گا کہ نہیں، اس سے پہلے ہم ان کو یہ سوال کر سکتے ہیں کہ جب آپ بولتے ہو کہ مرزا کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، یعنی تشریعی نبی نہیں آئے گا، اس کی کیا دلیل ہے؟ اس اعتبار سے مرزا قادیانی وہ قادیانی لوگ کیا دلیل دیتے ہیں کہ رسول نہیں آئے گا؟ قادیانی لوگ جو ہے نا وہ حالات دیکھ کر جواب دیتے ہیں۔ قادیانی لوگوں کا جو اصل میں عقیدہ نا وہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی کے بعد اور نہ ہی اس سے پہلے امت محمدیہ کے اندر نبی آیا ہے، اور نہ ہی مرزا قادیانی کے بعد کوئی نبی آئے گا۔ یہ اصل میں ان کا عقیدہ ہے۔ کشتی نور وغیرہ کے اندر مرزا قادیانی نے یہ بات لکھی ہے کہ میں خدا کے نوروں میں سے آخری نور ہوں۔ اس نے خود کو جو ہے نا وہ آخری نبی قرار دیا ہے۔ مختلف حوالہ جاتے ہیں اس کے۔ اچھا، تو لیکن قادیانی لوگ جو ہے نا وقتی طور پر جان چھڑانے کے لیے، یعنی جب آپ ان سے یہ سوال کرتے ہیں، جب وہ نبوت کا دروازہ کھولتے ہیں نا، تو مسلمانوں کی طرف سے یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر دروازہ کھلا ہے تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرزا قادیانی کے بعد بھی نبی آ سکتے ہیں۔ تو وہ یہی کہے گا ہاں جی بالکل آ سکتے ہیں۔ تو ان کے نزدیک شریعت والا نبی نہ تو مرزا قادیانی سے پہلے آ سکتا ہے اور نہ بعد میں آ سکتا ہے۔ یہ ان کا عقیدہ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ وقتی طور پر صرف اپنے آپ کو مسلمانوں کے سوال سے بچانے کے لیے جو نا یہ جواب دے دیں گے، لیکن یہ جواب ان کا عقیدے کے خلاف ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے نہیں۔